वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात के हवाले से आज टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सलीम शेख साहब, ट्रेंड्स तो थोड़ा और चीज़ों को वाज़े कर रहे हैं। अभी ये फरमाइए कि कितने हलकों में पीटीआई आगे जा रही है? जी प्राची साहब, अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है तकरीबन तमाम हलकों में जो है वो पीटीआई आगे जा रही है। लाहौर में जो 4 हलके हैं उनमें 3 में जो है वो पीटीआई आगे जा रही है और एक जो सीट है जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से असद खोकर है, उनका ट्रेंड आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं अभी सिर्फ ट्रेंड के ऊपर बात कर रहा हूँ और ट्रेंड से बजाय यही लग रहा है कि जो आखिर तक रिजल्ट है वो शायद इसी तरह की नोयत के हों, क्योंकि अभी हमारे साथ जो मोहम्मद जुबैर थे, साबिक गवर्नर सिंध, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो ट्रेंड है वो काफी चीजों को जाहिर कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक जो है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। और फवाद चौधरी ने भी बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि हम जो है 16 के करीब सीटें जीतने के हमारे इम्कानात है और जो मेरे पास अब तक रिजल्ट आ रहे हैं उनमें अभी तक जो पीटीआई के जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा आगे है। और कुछ में तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून उनको बिल्कुल उनके करीब नहीं पहुंच सकेगी और वहां की तो सीटें जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो शायद पीटीआई अभी से ही जीत चुकी है। मसलन ये कौन से हलके हैं? जी मैं आपको अगर ये बताऊं कि मेरे पास जो हमारे नुमाइंदान ने अभी तक जो भेजी है उनमें 97 से जो अभी तक रिजल्ट आए हैं 168 पोलिंग स्टेशन है। 97 में कौन है उम्मीदवार? कौन है 97? उम्मीदवार बताता हूँ, अली अफजल साई है पीटीआई के। अच्छा, फैसलाबाद वाली सीट की बात कर रहे हैं? फैसलाबाद, जी। हाँ जी, उनमें से 168 में से 55 के रिजल्ट अब तक जो हमारे पास आए हैं गैर रत्मी और गैर सरकारी है। उनमें पीटीआई के अली अफजल साई के 18,960 है, जबकि नून लीग के अजमल चीमा के 17,548 है। ठीक है, इसी तरह बकर की तरफ हम चले जाते हैं, वहां पर पीपी हल्का 90 है। 188 पोलिंग स्टेशन में से 35 के नतीजे आए हैं और इरफानुल्लाह न्याजी जो है पीटीआई के, उनके 14,077 वोट हैं, जबकि सईद अकबर नवानी के 10,566 है। इसको हम तकरीबन 4,000 का फर्क बताएंगे। ठीक है, और इसी तरह हम बात करते हैं पीपी 202 की। वहां पर पीटीआई के मेजर रिटायर गुलाम सरवर है, उनके 41,245 है और मुस्लिम लीग नून के मलिक नुमान अहमद नगरियाल की जो है 38,712 वोट है। और इसी तरह हम पीपी 272 की बात करें तो वहां पर मौजम खान जतोई हैं, उनके पीटीआई के 14,504 है अब तक की जो रिपोर्ट है, और सैयदा जोहरा बासित है, उनके 11,581 वोट है। इसी तरह हम जंग की बात करते हैं, वहां पर 127 के जो नतीजे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नवाज भरवाना जो है 16,180 वोट लेकर पहले नंबर पर है और जंग के जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं असलम भरवाना, उनके 11,142 वोट है। यानी यहाँ पर भी तकरीबन 5,000 वोटों का जो है डिफरेंस पाया जा रहा है। और इसी तरह पीपी 158 लाहौर से है पीटीआई के मियां अकरम उस्मान, उनके 13,681 वोट है और नून लीग के राना हसन है, उनके 11,200। मुल्तान की क्या पोजीशन है जैन कुरैशी साहब और सलमान नईम साहब की? वहां भी मैं जाता हूँ। अभी मैं ये फिर आपको बता दूं, जिस तरह मेरे पास तरतीब में आए हुए और काफी ज्यादा फ्लो है जो हमारे नुमाइंदा खान हमें भेज रहे हैं। और इसी तरह अलीपुर के 273 के वहां पर जो है 26 पोलिंग स्टेशन का अभी तक रिजल्ट आया और तहरीक इंसाफ के यहाँ भी आगे हैं, उनके 9,715 है और मुस्लिम लीग नून के 7,765 वोट है। और मुल्तान के जो आपने बात की है वहां पीटीआई के उम्मीदवार जो है जैन कुरैशी, उनके 38,490 वोट है और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है सलमान नहीं, उनके 33,354 वोट है। और अभी तक जो 102 पोलिंग स्टेशन के नतीज यहाँ पर सामने आए हैं। जी मनीदे, ये बड़ी दिलचस्प पिक्चर हमें दिखाई सलीम शेख साहब ने, और जाहिर है हमारे अपने नुमाइंदगान अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेज रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इन ट्रेंड्स के मुताबिक तो पीटीआई ले गई ये इलेक्शन। जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई जो है वो लीड कर रही है और जब हतमी नताइज होंगे तो फिर ही हतमी फैसले जो है वो सामने आएंगे।
اور پہلے جو ہم اپنے سلیم صاحب بھی تھے میرے ساتھ پروگرام میں خود کو، اور باقی بھی کچھ ایسے تجزیہ نگار تھے اور رپورٹرز تھے، اور ان کا جو تجزیہ تھا وہ کچھ مختلف تھا. مگر الیکشن میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں تو جو جواب ملتا ہے وہ ہمیشہ کچھ الگ ہی ملتا ہے. تو الیکشن کو پاکستان کے اندر پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. اب یعنی جو پی ٹی آئی، جی شیخ صاحب، جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کروں، کیونکہ منیزہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے پروگرام میں تھے، تو اس وقت تک جو ہم نے خود بھی فیلڈ میں جا کر دیکھا تھا اس وقت تک یہی ٹرینڈ تھا. اور جس طرح منیزہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ الیکشن ڈے پر جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو الیکشن ڈے پر جو صورتحال بن رہی ہے اور جو بیانیہ اگر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اوپر آیا تو وہ بھی اب عوام کے سامنے آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس میں آج کی جو خوبصورت بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو ہے اب کوئی ریگنگ کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری پہلے ہی اس کو اون کر چکے ہیں کہ ہم 16 کی 3 سیٹیں جیت رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ رزلٹ آخر میں جا کے نہ آیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے محمد زبیر صاحب وہ بھی اس کو اون کر چکے ہیں. میرا خیال ہے جو محمد زبیر صاحب نے بات کی وہ بڑی زبردست بات تھی کہ 10 بجے بھی اگر یہ رزلٹ یہی رہتا ہے یا 12 بجے رات کو بھی یہی رزلٹ رہتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. منیدے، جس بات کی طرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ 1 پیج تھا، 1 پیج ختم ہوا، 3.5 سال عمران خان کی حکومت پر یہی الزام لگا کہ وہ ناقص پالیسیز ہیں، وہ نااہل ہیں، وہ اچھی حکومت نہیں کر سکتے، بیڈ گورننس ہے. اسپیشلی پنجاب میں عثمان بزدار کے حوالے سے ہر قسم کا منفی تبصرہ کیا گیا. اگر آج عثمان بزدار کی حکومت 3.5 سال کی کارکردگی کے باوجود پی ٹی آئی پنجاب سے 16 نہیں 15 کہہ لیں، 14 کہہ لیں، 13 کہہ لیں، 13 کا تو ایک حتمی فگر ہے، اگر وہ سیٹیں نکالتی ہے تو پھر تو عثمان بزدار کی حکومت بھی ویلیڈیٹ ہو گئی نا. دیکھیے کراچا صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار کا کرزما نہیں ہے اور عثمان بزدار کا نیریٹو بھی نہیں ہے. جو نیریٹو اور کرزما ہے وہ عمران خان کا ہے اور جو ووٹ ہے وہ بھی عمران خان کا ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر عثمان بزدار کی حکومت اب واپس آتی ہے تو جو وہ اب اس طریقے سے اتنی ریلیکسڈ ہو کے حکومت نہیں کریں گے. اب جو ڈیفیٹ ہے اس کو ایک دفعہ چکھ لیا ہے تو ان کے اوپر بھی اب پریشر ہوگا کہ جو گورننس ہے وہ بہتر کریں، کیونکہ ان کو کافی تنقید کا سامنا اب تو حکومت تو اگر یہ 13 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو حکومت تو پرویز الہی کے پاس ہوگی نا. جی بالکل، مگر دیکھیے جو بھی حکومت آئے گی، ظاہر ہے اتحادیوں کی حکومت آئے گی، پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو اکٹھے ہوں گے، ان کے اوپر یہ پریشر رہے گا کہ جو کارکردگی ہے اور جو گورننس ہے اس کو بہتر کیا جائے. کیونکہ یہ جو عثمان بزدار کے اوپر زیادہ تر جو تنقید ہوتی رہی ہے وہ گورننس کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب گورننس نہیں کر پائے. تو اب جو اتحادی حکومت آئے گی، اور اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں کہ پرویز الہی جب ان کی چیف منسٹر، جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کی ایک اچھا دور تھا، اور 1122 اور بھی بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب نے بنائے تھے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو ان کی قانونی ٹیم تھی، لیگل ٹیم تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے کچھ قانون سازی بھی جو کی تھی خاص طور پہ خواتین کے حق میں، وہ اچھی قانون سازی تھی. انہوں نے کمیٹیز بنائی تھی، ایسڈ برنز کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. تو ان کو ایک اچھے دور سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مگر ان کے اوپر پریشر ضرور ہوگا اس بار کہ گورننس جو ہے وہ پہلے سے عثمان بزدار کے دور سے بہتر ہو. سلیم شیخ صاحب، جتنا آپ نے مارجن بتایا، لیکن کانسٹیچوئنسی میں رزلٹ کا جو ایک ریشو ہے وہ ابھی بہت کم حلقوں سے ہے. یوزولی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شہر میں کلوزڈ حلقے کے جو یونین کونسل ہیں ان کا رزلٹ پہلے آ جاتا ہے. دور جو گاؤں ہوتے ہیں، مثلا یہ ایم پی اے کی کانسٹیچوئنسی ہے لیکن پھر بھی 30 کلومیٹر تک یہ کانسٹیچوئنسی پھیلی ہوئی ہے. جو رزلٹ دور دور سے آئیں گے کیا وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں، یا ابھی آپ کے نمائندے کیا کہتے ہیں کہ ابھی قریب جو شہر والے ہیں وہ حلقوں سے آئیں، کیونکہ رورل اور اربن کا ہمیشہ پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟
راجد صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ 50% بھی نہیں آیا جی جی، تو ہم تو اس وقت کے ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. اگر وہ دور دور کے علاقوں سے رزلٹ آئے گا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ کوئی دور دراز کا ہو. ہر کسی کے پاس کنوینس ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے وہ موبائل کی بہترین سہولت ہے. واٹس ایپ کرنا تو بڑا آسان ہے، جو الیکشن کمیشن نے حلقوں کے حوالے سے واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں تو وہاں پر رزلٹ تیار کرنے میں. اچھا، بڑے کچھ نا بہت انڈیویجول جو عام شہری ہیں ان کی طرف سے واٹس ایپ پہ باقاعدہ رزلٹ آ رہے ہیں، رزلٹ کارڈ ہے وہ جو فارم 45 46 ملتا ہے، باقاعدہ وہ اٹیسٹڈ فارمز آ رہے ہیں. تو کم از کم کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ناظرین کے سب کو پتہ چل رہا ہے رزلٹ کیا آ رہا ہے. بڑا کلوز جو آپ فگرز مجھے بتا رہے تھے، مثلاً پہلے جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو نعمان لنگڑیال صاحب آگے تھے، ان کے مخالف امیدوار پیچھے تھے. پھر اب جو رزلٹ آیا وہ ان کے مخالف امیدوار آگے ہو گئے اور نعمان لنگڑیال پیچھے چلے گئے. یہ اب ادروائز اب بھی ہو سکتا ہے یا فائنل ڈائریکشن میں جا رہا ہے رزلٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ فائنل ڈائریکشن کی طرف ہی جا رہا ہے، کیونکہ جو 30 یا 40% اب تک رزلٹ آ چکا ہے نا تو یہ کافی ہوتا ہے. جہاں پر اگر 1000-1500 کا مارجن ہے وہاں پر شاید کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن اگر 4-5 ہزار نمبر کا فرق ہے تو اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ آگے جا کے تھوڑا بہت فرق بھی پڑے گا تو جو کینڈیڈیٹ اگر 4-5 ہزار کے مارجن سے آگے ہے تو وہ اگر 2000 کے مارجن سے بھی آگے رہے گا تو پھر بھی وہ جیت جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اپنے ناظرین کو کہ اس الیکشن میں جو بھی جیتے گا وہ 1000-1500 یا 2000 کی لیڈ اس کے لیے بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 10,000 کی مارجن سے جیت جائے گا. بہت ہی کلوز کانٹیسٹ جا رہا ہے. ادھر رکیے گا ناظرین، اس وقت آج ٹیلی ویژن کے نمائندے ملتان میں ناصر ظہیر صاحب ہیں. بہت ساری نظریں لگی ہوئی تھیں اس الیکشن پر، ملتان کے الیکشن پر. ناصر ظہیر السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا رزلٹ آ رہا ہے ابھی لیٹسٹ کیا ہے آپ کے پاس ناصر صاحب؟ جی بالکل، یہ ملتان کا پی پی 217 کا حلقہ ہے. 124 پولنگ اسٹیشن تھے، جن میں سے غیر رسمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہے 107 پولنگ اسٹیشن سے موصول ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی آگے دکھائی دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم پیچھے ہیں. زین قریشی 40,864 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ سلمان نعیم 34,946 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں. یعنی یہ جو گیپ ہے اب یہ گیپ فل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے بتایا 124 میں سے 107 کا رزلٹ آ گیا. اب تو یہ مارجن بہت زیادہ ہو گیا نا، تقریباً یہ بن گیا 7,000 کا مارجن بن گیا. جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے ملتان کے اس سیٹ کے حوالے سے، جو مخدوم شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کا جو القریش ہاؤس ہے دولت گیٹ پر، وہاں پر کارکنان کا بہت زیادہ رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی بھی تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پر موجود ہوں گے اور وہ بتائیں گے اب آج کے دن کے سارے کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ دن بھر حلقے کے اندر بہت مصروف رہے. پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے دورہ کیا، مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر نظر آئے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن صورتحال ووٹرز نے جو کہ حق رائے دہی استعمال کرنا تھا، آج انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. حق رائے دہی استعمال کیا. ناصر ظہیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کم از کم اتنا ایک حلقے کے بارے میں کلیئر کر دیا. منیدے شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی کہتے رہے کہ جی مجھے 2018 میں ہروایا گیا، کیونکہ اسی چھوٹی نشست پر پی پی 217 سے وہ خود امیدوار تھے. ابھی بھی اس الیکشن مہم میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہروایا گیا تھا. تو پھر تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی. اگر آج پارٹی ان کے پیچھے کھڑی رہی، وہ جیت گئے. پچھلی بار پارٹی ساتھ نہیں تھی، وہ ہار گئے تھے. دیکھیے اس وقت کے ڈائنامکس کچھ اور تھے، اس وقت کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان دونوں وقتوں کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. اس دفعہ یہ بات درست ہے کہ پارٹی نے زیادہ ان کا ساتھ دیا ہے، مگر پراچا صاحب آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ایگزیکٹلی کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ملتان کے اندر جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جیت کی طرف جا رہے ہیں. مگر اس دفعہ جو
ایک سخت فیکٹر ہے جس کو نظر انداز، میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ مہنگائی ہے. اور اگر ووٹ عوام نے دیا ہے تو وہ مہنگائی کے خلاف دیا ہے، حکومت وقت کے خلاف دیا ہے. اور ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا حکومت وقت کو کہ IMF کی کنڈیشن ایک طرف، مگر جو عوام کے اوپر اس وقت جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے مہنگائی کا وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ سب کچھ آپ کو پھر انتخابات میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اگر انہی ٹرینڈز کو بڑھایا جائے تو پھر PTI پنجاب میں حکومت بنا لے گی. اثر کیا ہوگا ملکی سیاست پر، مرکز پر، یا اوور آل جو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے؟ میں ابھی نیٹی-گریٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے 20 حلقوں میں آج ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. منید جہانگیر، یہ جو ٹرینڈ آیا، اگر یہی رزلٹ آگے بڑھتا ہے اور مور اور لیس تو جو ٹرینڈز بنتے ہیں وہ ادھر ہی جاتے ہیں، تو پھر مرکز پہ کیا اثر ہوگا، ملک کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا؟ منیدے آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہی سوال آپ سے، کیا پھر اثرات دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی جو پنجاب میں کوalition تھی کاف لیگ کی، کچھ لوگ ادھر آ گئے، وہ اب مرکز میں کابینہ میں ہیں، یہ کیا بنے گا پھر؟ جی دیکھیے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے اور چودھری پرویز رائی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ مرکز میں بھی تبدیلی آئے گی، چاہے وہ فوری نہ آئے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا تھا کہ ارلی الیکشن، وہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا پھر تبدیلی کی طرف جاتے ہیں کہ وفاق میں بھی وہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں. کیونکہ اتنی بڑی جو صورتحال بنائی گئی ہے اور اتنا بڑا الیکشن لڑا گیا ہے، اور پرویز رائی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں اور وفاق میں بھی تبدیلی نظر آتی محسوس ہوتی ہے تو پھر عمران خان جو ہے اپنے اس بیانیے سے پیچھے چلے جائیں گے کہ پیچھے چلے جائیں گے. ایک منٹ ادھر رکیے گا. سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مبارک ہو جی، آپ تو سیٹ نکال رہے ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ میرے بھائی سیف الدین خان الحمدللہ از وننگ بائی اے ویری جی سردار صاحب، لائن کٹ گئی ہے ناظرین. سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی سیف الدین کھوسا جو PTI کے ٹکٹ پہ DG خان سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھاری تعداد میں بھاری ووٹوں کی اکثریت سے جیت رہے تھے. منیزے ہم بات کر رہے ہیں کہ مرکز پہ کیا اثر پڑے گا؟ مرکز پہ بہت گہرا اثر پڑے گا راجہ صاحب، کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے تھے نون لیگ سے کہ جی آپ لوگوں انیشل تو آپ کا یہی پلان تھا کہ آپ ایک دفعہ اچھا منیدے، معذرت کے ساتھ سردار دوست محمد کھوسا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سردار صاحب آپ بتا رہے تھے الیکشن کے حوالے سے رزلٹ کیا بن رہا ہے وہاں پر DG خان میں؟ سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اچھا پھر لائن ڈراپ ہو گئی ان کی. ظاہر ہے ناظرین آج دن ایسا ہے کہ کنیکشن ڈراپ ہو رہے ہیں. منید جہانگیر، ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کی سیاست پہ کیا اثر. میری معذرت، پھر آپ کو مجھے انٹرپٹ کرنا پڑ گیا، لیکن میرا خیال تھا کہ ان سے بات ہو جاتی. کیا سیاست پہ اثر پڑے گا ابھی؟ راجہ صاحب، جو ہم بات کرتے رہے نون لیگ کے لوگوں سے وہ یہی کہتے رہے ہیں شروع سے کہ جی ہم نو کانفیڈنس موشن، جب ایک دفعہ ہمارا پلان تھا کہ ہم جیت جائیں گے اس کے بعد ہم الیکشنز کر دیں گے، مگر چونکہ عمران خان صاحب نے کال دے دی تھی کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان کی کال کی بات ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جو ہے اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور ہم نیا الیکشن جو ہے اس کی طرف جائیں. مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جبکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو اسٹرانگ ہولڈ ہے نون لیگ کا، تو پھر الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال ہی اس سال ہونے کا امکان ہے. اب کیا وہ یہ حتمی یہ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
یہ بڑا دلچسپ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں نا، یہ جو الیکشن اسی سال والی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ عمران خان تو زور دے رہے ہیں نا، اور پھر کوئی نومبر اکتوبر کے حوالے سے جس دن 25 مئی کو ان کا دھرنا آ رہا تھا یا لانگ مارچ آ رہا تھا، اس دن یہ میٹنگ بھی ہوئی تھی. سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیت کی خوشی میں آپ کا فون جو ہے وہ ہمیں ریسپونڈ نہیں کر رہا. رزلٹ کیا آ رہا ہے آپ کا؟ ریسپونڈ کر رہا ہے آپ کو، بالکل ریسپونڈ کر رہے ہیں جی. اچھا، کیا رزلٹ آ رہا ہے وہاں سے ڈی جی خان سے؟ الحمدللہ جی، اب کوئی تقریباً 6 پولنگ اسٹیشنز سیف الدین خان کے رہ گئے ہیں، اور ہی از وننگ بائی الحمدللہ مور دین 18,000 ووٹس کی. 18,000 ووٹوں کی اکثریت سے سردار سیف الدین خان کھوسا جیت رہے ہیں. کیوں جیت رہے ہیں جی اتنی مارجن کے ساتھ؟ بس یہ تو آپ پھر حکومت والوں سے پوچھیں نا جی، کیوں جیت رہے ہیں وہ اتنی مارجن کے ساتھ. آپ اس پارٹی میں رہے، نون لیگ میں، آپ ان کے ایک بار لیڈر تھے، آپ وزیر اعلی پنجاب بھی رہے. کیا غلطی کی انہوں نے کہ اس بار وہ ڈی جی خان والی سیٹ سے ہار گئے؟ یہ تو جی پچھلی دفعہ بھی یہ سیٹ جو ہے یہ ہمارے جو اپوننٹس تھے ان کو جس طرح سے جتوائی گئی اور جس طرح سے ان کو لایا گیا، تو پھر پی ٹی آئی کے اندر وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور حسب روایت انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا کہ جب پی ٹی آئی کی کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی تو انہوں نے کشتی جمپ کی اور نون کی طرف رجوع کیا. اس میں ایک بڑا کلیئر پبلک ری ایکشن جو ہے وہ لوٹوں کے خلاف جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ سے زیادہ دور نہیں ہے یہ مظفر گڑھ والے دونوں حلقے، خاص طور پر معظم جتوئی صاحب اور جو زہرا باسط بخاری صاحب ہیں ان کا حلقہ، وہاں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی تک تو ہم کیونکہ انوالوڈ ہیں صبح سے لے کے اب تک اپنے الیکشنز میں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لاسٹ خبریں وہاں کی آ رہی تھی وہ بھی کوئی حکومت کی فیور کی خبریں نہیں آ رہی تھی. بہت شکریہ سردار دوست محمد کھوسا صاحب، آپ نے وقت نکالا. منیر، آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کے خلاف ری ایکشن آیا ہے. جو نیریٹو عمران خان نے بنایا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ کو یاد ہے، وہ کہتے تھے یہ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کے بچے سوشلی بیٹھ نہیں سکیں گے دوستوں کے ساتھ. تو کیا واقعی ویسا ہو رہا ہے؟ راجہ صاحب، میرا خیال ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے اور ان کے بچے نہیں بیٹھیں گے. یہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ کیا اور لوگ بہت کچھ پی گئے، تو لوگوں کی شارٹ میموری بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو لوگ اپنی تبدیل کریں گے اپنی لائلٹی، وہ کچھ سوچیں گے ضرور کہ ایک لیسن ان کو ملا ہے کہ اگر آپ لائلٹیز بار بار تبدیل کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو الیکشنز کے اندر بھگتنا ہوگا. اب دلچسپ بات یہ ہوگی کراچا صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا، وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. اس لیے چونکہ اب وہ دھاندلی کا الزام تو لگا نہیں سکتے. ابھی زبیر صاحب ابھی کہہ کے گئے، محمد زبیر صاحب، کہ ہمیں رزلٹ قبول ہوگا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اگر یہی رزلٹ آتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی، وہ مجھے انتظار رہے گا نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا، اور وہ کیا کہتے ہیں وہی اب ظاہر ہے جو اگلا ان کا لائے عمل ہوگا وہ بتائیں گے. مگر دیکھیے ان کو کچھ نہ کچھ خدشہ تو تھا، کیونکہ دیکھیے 3 جو ہیں ان کے صوبائی وزیر انہوں نے استعفیٰ دیا کابینہ سے اور کہا کہ جی ہم لوکل باڈی یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے اندر ہم اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مدد کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک صادق صاحب نے بھی کابینہ سے استعفیٰ دیا، تو ان کو نروسنس تو تھی. ادروائز کوئی اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ واپس ملے یا نہ ملے. عہدے آپ کو پتہ ہے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے چھوڑا تھا تو اسی ارادے کے ساتھ یہی ان کو خدشہ تھا کہ جی اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف کال. تو اب دیکھیے جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا کراچا صاحب اور کچھ کہنا مناسب نہیں ہوتا. شیخ صاحب، یقیناً یہ بات درست ہے کہ حتمی فیصلہ آنے سے پہلے ہم اپنی طرف سے تو رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جیت گئی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون جیت گئی. لیکن اگر 18,000 کا مارجن ڈی جی خان میں آ رہا ہے اور سردار امجد فاروق کھوسا بھی ایم این اے ہیں، تو دیٹ ساؤنڈز اے لاٹ آف میسج فار پی ایم ایل این.
جی بالکل، اور یہ پی ایم ایل این اس کو ایکسیپٹ بھی کر چکی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این کا پراپر موقف ایسا نہیں آیا، جو کہ ہمیں جو ہے محمد زبیر صاحب نے بڑا اچھا رسپونڈ، لیکن اوور آل جو ہے وہ کسی میڈیا چینل پر جو ہے وہ اس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا موقف نہیں آیا۔ اور میں جیسے بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر پنجاب میں تبدیلی آ گئی تو وفاق میں تو تبدیلی میرا خیال ہے وہ یقیناً آنی چاہیے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں جو یا مسلم لیگ نون کی سیاست ہے نا، وہ کافی زیادہ اس پر افیکٹ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کہا جاتا تھا یا خصوصاً لاہور میں کہ یہ نواز شریف کا شہر ہے، شیر کا شہر ہے یا شیر کا صوبہ ہے پنجاب میں۔ تو اگر جس طرح بظاہر نظر آ رہا ہے 4-5 سیٹیں اگر مسلم لیگ نون نکالے گی اور اپنے اقتدار کے دوران نکالے گی تو پھر آگے جا کر جو مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سیاست کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ مہنگائی آئے گا، اور مہنگائی میں جو ہے وہ عوام کی جو چیخیں نکالی ہیں نا، اس کی وجہ سے جو ہے آئندہ جا کر بھی جو ہے وہ عوام مسلم لیگ نون کو شاید اس طرح یقیناً وہ جو برڈن کی بات ہوتی تھی کہ برڈن ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا۔ مجھے شیخ صاحب بریک لینا ہے، ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم آج کے ضمنی الیکشن کے نتائج کے اثرات پر بات کر رہے ہیں، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کے جو منحرف ایم این ایز تھے جو سندھ ہاؤس میں تو دیکھے گئے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، کیا وہ پی ٹی آئی میں واپس آئیں گے یا ادھر ہی رہیں گے؟ بریک کے بعد بات کریں گے، اسٹے وتھ اس۔